बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यू पॉइंट के साथ मैं हूं इमरान यकूब खान। नाज़रीन, आज भी कौमी और आलमी सतह पर कई पेशरफ्तें मुशाहिदे में आईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर हुकूमत के ख़िलाफ़ तबले जंग बजाने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 9 नवंबर को हतमी प्लान दिया जाएगा। PTI के इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते होने या ना होने का मामला भी एक बार फिर ज़ेर बहस है। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बुशरा बीबी की ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी को अदालत में चैलेंज कर दिया गया है। इसी तरह 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। मईशत की अगर हम बात करें तो टैक्स अहदाफ पूरे ना करने पर ना सिर्फ इदारे में वसी खार पिछार की गई बल्कि IMF ने मिनी बजट का मुतालबा भी कर दिया है। ये और बहुत सारी बातें करेंगे। आखिर में हम अमरीकी इंतखाबात पर भी गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में हम सबसे पहले खुश आमदीद कहते हैं सीनियर सियासतदान और माहिर कानून जनाब फवाद चौधरी साहब को। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब, आपने टाइम दिया। चौधरी साहब, पहले सियासत पे बात करते हैं, बात करते हैं वज़ीर आला KP जनाब अली अमीन गंडापुर साहब से। अली अमीन गंडापुर साहब बड़ी जो है जोशीली गुफ्तगू करते हैं, लेकिन जब बारी आती है तो ऐन मौके पे वो गायब भी हो जाते हैं। लोगों को मौका मिलता है ऐसी बातें करने का कि कोई डील है, कोई मामलात हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि जो आज उन्होंने ऐलान किया है 9 तारीख को स्वाबी इंटरचेंज पे ख़त्मी प्लान देने का, तो क्या ये प्लान वाकई ख़त्मी होगा या फिर वो कहीं चले जाएंगे? देखिए, कुछ तफसीलात तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कि प्लान क्या है, प्रोटेस्ट के क्या कॉन्टोर्स क्या होंगे, एंड उसकी कंक्लूजन क्या बनाया है। सो आई एम श्योर कि जब उन्होंने कोई प्लान किया है तो उसकी कोई पुराने कोई होंगे कॉन्टोर्स क्या हैं, कैसे उसको आगे चलेंगे। लेकिन मेरे नज़र में जो इस वक्त प्रोटेस्ट है, जिस तरीके से एक मूवमेंट चलाने की या बनाने की कोशिश की जा रही है, उसके साथ साथ एक बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए। अलायंस के साथ अगर ये हो प्रोटेस्ट तो फिर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब देखते हैं पिछले जो प्रोटेस्ट हैं उनमें जो खामियां कोताहियां रही हैं उनको कैसे जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब उसको कैसे फिल करते हैं और इसकी एफिकेसी क्या होगी। गवर्नमेंट तो कमज़ोर है, हुकूमत तो बड़े एहतजाज को नहीं अफोर्ड कर सकती। जैसा कि आपने देखा कि जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ पंजाब में, उसके ऊपर जो हुकूमत ने रिएक्शन दिया, PTI के प्रोटेस्ट जो हैं उनके ऊपर हुकूमत जो रिएक्शन देती है, उससे साफ जाहिर है कि ये तो बौखलाई हुई और कमज़ोर हुकूमत और एक मुनज़्ज़म प्रोटेस्ट का सामना इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। अब डिपेंड करता है प्रोटेस्ट करने वालों के ऊपर कि वो क्या टैक्टिक्स अपनाते हैं और कैसे उसको आगे लेके बढ़ते हैं। क्योंकि अगर ये बहुत प्रोटेस्ट जो है आई वुड से कि अगर ये 40-50% भी इमरान खान की तोक़ुआत से होता है और 100% नहीं भी होता तो भी इस हुकूमत के लिए तो बहुत है, क्योंकि इस हुकूमत की लीगैलिटी नहीं है और इसके जो मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हुकूमत को फारग करने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोटेस्ट चाहिए भी नहीं। चौधरी साहब, जैसे आपने अभी फरमाया, अगर हुकूमत के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं चाहिए तो क्या आप ये नहीं समझते कि कहीं ना कहीं PTI खुद भी कंफ्यूज्ड है? उन्हें इस बात का वो फैसला नहीं कर पा रहे कि उन्होंने प्रोटेस्ट हुकूमत से जान छुड़वाने के लिए करना है या इमरान खान साहब को रिहा करवाने के लिए? वो तो एक ही बात है, इमरान खान जिस दिन रिहा हो जाएंगे उसके बाद हुकूमत का रहना तो बड़ा मुश्किल है। क्योंकि देखिए ना, इमरान खान का इस वक्त जो ऑरा है, इमरान खान जो इस वक्त जेल से बाहर आएंगे तो फिर तो सिरा ही नहीं मिलेगा कौन लोग कहाँ होंगे। तो इसलिए इमरान खान का बाहर निकलना और हुकूमत का जानना वो एक ही सिक्के के 2 रुख है। सो मेरी नज़र में इसलिए हुकूमत बहुत रिलक्टेंट है। इमरान खान हालांकि जाली मुकदमों में अंदर है, सबको पता है कि उन मुकदमों की कोई हैसियत नहीं है और इसलिए इमरान खान को बाहर निकालना ही हुकूमत को भेजना है और PTI को भी फोकस इमरान खान को निकालने के ऊपर करना चाहिए। हुकूमत तो घर चली ही गई। चौधरी साहब, आपने एक TV प्रोग्राम में फरमाया था 2 दिन पहले
کہ بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنیں علیمہ خان صاحبہ اور دوسری بہنیں زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں تحریک چلانے میں جو موجودہ قیادت ہے اس کی نسبت، لیکن یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بریسٹر گوہر صاحب ہوں، سلمان اکرم راجہ صاحب ہوں یا دوسرے لوگ، یہ اگر نہ ہوتے تو اس وقت پی ٹی آئی کون سنبھالتا؟ اس وقت تو لوگ چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ نہیں ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت تو خیر یہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سنبھالا یا کیا۔ پی ٹی آئی کو تو عوام نے ہی سنبھالا ہے 8 فروری کو ووٹ دے کے، اور ظاہر ہے کہ کسی کا اگر کوئی رول ہے تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا رول ہے پارٹی کو سنبھالنے میں، کیا کرنے میں۔ اصل میں تو 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا، اور اصل کام جو لیڈرشپ کا تھا وہ تو یہی تھا نا کہ وہ اس ووٹ کو سنبھال سکتے۔ اب وہ کتنا ووٹ سنبھال سکے ہیں وہ تو ہر آدمی اپنا انالیسس کر سکتا ہے، لیکن میری نظر میں لوگ جو ہیں وہ اس وقت عمران خان کے خاندان کے ساتھ جڑیں گے۔ عمران خان کے خاندان کے علاوہ باقی کسی کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو اس طرح کی موومنٹ کو لیڈ کر سکے، اور اس لیے ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو خان صاحب کی اپنی فیملی ہے انہی کو، اور یہ پاکستان میں اس آپ کو معلوم ہے عمران، آپ اسٹوڈنٹ ہیں پالیٹکس کے، جو بر صغیر پاک و ہند میں اگر آپ دیکھیں تو پارٹیشن سے پہلے بھی جواہر لال نہرو کی جو بہنیں تھیں، ان کی جو بیگم تھی، ان کی جو والدہ تھی، انہوں نے جواہر لال نہرو کے لیے کیمپین چلائی تھی۔ اس کے بعد نصرت بھٹو جو ہیں انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کیمپین چلائی۔ پھر اس کے بعد جو بے نظیر بھٹو ہیں انہوں نے اپنے والد کے لیے کیمپین چلائی۔ کلثوم نواز شریف نے نواز شریف صاحب کے لیے کیمپین چلائی۔ یہ ساری مسائلیں آپ کے سامنے موجود ہیں، کیونکہ ایک سٹرکچر یا تو ہو نا کہ پارٹی کا بہت مضبوط سٹرکچر ہے اور وہ وزن اٹھا لے گا، تو وہ پاکستان میں ہوتا نہیں ہے۔ لوگ تو عمران خان کے ساتھ ہیں نا، تحریک انصاف کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو عمران خان کے ساتھ اگر ہیں تو جو لوگ عمران خان سے جڑے ہوئے ہیں ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ بہرحال زیادہ مسلم ہوگی بنسبت اس کے کہ جو لوگ ادھر ادھر سے جو ہے ان کو ٹیمپریری عہدے دیے۔ فواد چودھری صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ اگر الائنس ہو تو زیادہ بہتر احتجاج ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر مولانا کے ساتھ معاملات تو بڑے اچھے ہوئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، اور ملاقاتیں بھی ہوتی رہی، میٹنگز بھی ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد جیسے ہی مولانا نے ووٹ دے دیا تو پھر پی ٹی آئی کی طرف سے توپوں کا رخ مولانا کی طرف ہو گیا، تو ایسے کیسے الائنس ہوگا؟ میرا تو خیال ہے کہ مولانا کا احترام کرنا چاہیے، اور جس طریقے سے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو ایک میلو ڈاؤن کیا ہے، اس کو جس طرح سے انہوں نے ان کے لفظ چینج کیے ہیں، ورنہ آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جو اوریجنل امینڈمنٹ تھی وہ بڑی سخت تھی، تو اگر اس طرف جاتے تو پھر تو معاملات خراب ہونے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان نے بہرحال اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، اور تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس کو وہ اپنے سائڈ پہ رکھے۔ مولانا کو بھی اپنے مخالف کرنا اس وقت کوئی عقل مندی نہیں ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ مولانا آپ نوابزادہ نصر اللہ صاحب جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب مخالف ہوتا ہے نا تو ہر ہتھیار ہی اس کے لیے اہم ہوتا ہے، اگر اور کچھ نہیں تو جو آپ کے ہاتھ میں ریت یا مٹی آتی ہے، کنکر آتے ہیں، وہ بھی آپ مخالف کی آنکھوں میں پھینکتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں جو ہے وہ چندیا جائیں۔ تو ہر شخص کی، ہر پارٹی کی ایک اہمیت ہے۔ 8-9 نشستوں کے ساتھ جس طرح مولانا فضل الرحمان نے پالیٹکس کو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کی ساری سیاست کو اپنے ارد گرد گھمایا، وہ ان کی سیاسی بصیرت کا ایک مظاہرہ ہے۔ لہٰذا اتنے آئی وڈ سے ایک زیرک سیاستدان کو کھونا اور اپنے مخالف کرنا ظاہر ہے کہ عقل مندی کی بات ہے۔ فواد چودھری صاحب، کل ہمارے پروگرام میں علی محمد خان صاحب نے آپ کی تعریف بھی کی، آپ کی سیاسی بصیرت کا بھی اعتراف کیا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں آپ سے نالاں کیوں رہتے ہیں؟ کیوں ڈرتے کیوں ہیں؟ وہ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی میں واپس آ گئے تو شاید ان سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں نا، ایک ویکیوم پیدا کیا گیا، ایک خلا پیدا کیا گیا،
اور اس خلا میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ آئیں اور وہ ایک جگہ بھر دیں، جو 2 سال میں تو ظاہر نہیں بھری جا سکی۔ اب 2 ہی طریقے ہوتے ہیں عمران، یا تو آپ اپنی ایبلٹیز کے اوپر آتے ہیں، یا پھر آپ دعا کریں گے کہ باقی سارے مر جائیں گے تو پھر میں ہم ہوں گا۔ تو آپ سے دوسرے کیٹیگری کے لوگ ذرا زیادہ ہے، لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دیکھیں مجھے نہ کوئی جلدی ہے، نہ ہی کوئی مجھے یہ ہے کہ پتہ نہیں آ کے ہم نے کیا کر دینا ہے۔ سو جو چل رہی ہے پالیٹکس اس کے مطابق ہی چلتے رہیں گے۔ اور باقی ہمارا تو تعلق عمران خان صاحب سے ہے۔ عمران خان کے ساتھ ہم اپنی پالیٹکس ہم نے کی ہے ہمیشہ، انہی کے ساتھ ہی ہم اپنی پالیٹکس کریں گے، اور باقی فیصلہ جو مناسب وہ سمجھیں گے اس کے مطابق کریں گے۔ اچھا چوہدری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کا اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہمیشہ سے ایک مخمصہ رہا۔ بیرسٹر سیف صاحب کبھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہے رابطہ، علی امین گنڈا پور صاحب اپنی باتوں میں کہتے ہیں کہ جی بالکل پہلے مذاکرات بھی ہو رہے تھے، لیکن جب بانی نے منع کیا تو ہم باز آ گئے، لیکن آفیشیل میری میٹنگز ہوتی ہیں، لیکن کچھ طرف سے بالکل انکار کیا جاتا ہے۔ اصل ہے کیا واقعی کہیں کسی سٹیج پہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی رابطہ ہے؟ دیکھیں اس بارے میں کوئی معلومات تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن اگر بیرسٹر سیف کہتے ہیں تو بیرسٹر سیف کی بات کو تو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے، کیونکہ بہت کم لوگ سیف کو ظاہر قریبی جانتے ہیں، اور میں ان ظاہر چند لوگوں میں ہوں جو کہ سیف کے بہت ظاہر قریب سے میں انہیں جانتا ہوں، بہت طویل عرصے سے میں جانتا ہوں، اینڈ از لائک اے بردر ٹو می۔ تو میرا تو ان سے بہت تعلق ہے، اور ان کے جب وہ بات کرتے ہیں کہ اگر ہے تو پھر آئی ول ٹینڈ ٹو بلیو کہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیف جو ہے وہ ایسی ہلکی بات کرنے والا آدمی نہیں ہے، تو وہ جب بھی کوئی بات کرے گا تو وہ سبسٹینٹیو بات۔ تو کیا پھر اگر اس بات کو اس بات سے جوڑا جائے کہ بشرا بی بی کی رہائی میں بھی کچھ کردار ہے، کچھ اس طرح کی بات ہے، تو اس پہ بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے؟ ذاتی طور پہ میرا خیال ہے، دوبارہ جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ میری انفارمیشن تو نہیں، لیکن ذاتی طور پہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈیل سے زیادہ اسکیم ہے، کہ شاید اس طرح سے جو فیملی میں ڈفرینسز ہیں وہ بڑھ سکے، اور پارٹی جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو، اور جو اس وقت حکومت کی خواہش ہے کہ تحریک انصاف کی مختلف جڑیں نظر آنے چاہیے، گروپس نظر آنے چاہیے، تو شاید ان کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے یہ ایک تقسیم نظر آئے گی۔ لیکن میرے ذاتی خیال میں یہ مشکل ہے، کیونکہ بہرحال حتمی فیصلہ جو عمران خان کریں گے سب لوگ اس کے مطابق چلیں گے، اس میں تقسیم ہوگی نہیں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو عرض کیا کہ میری نظر میں تحریک انصاف کی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنس عمران خان کی۔ لیکن چوہدری صاحب لاہوری گروپ، کے پی گروپ، پھر جو ہے بشرا بی بی کا گروپ، اور پھر اسی طرح سے علیمہ خان صاحبہ کا گروپ، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ایگزسٹ تو کرتی ہیں۔ لیکن یہ گروپ تو ہوتے ہیں نا، جیسے نون لیگ میں مریم نواز کا گروپ ہے، حمزہ شہباز صاحب کا گروپ ہے، پھر شہباز شریف صاحب کا اپنا گروپ ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ایک گروپ عرفان صدیقی وغیرہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا ان سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو جو ہے ان کا ایک علیحدہ گروپ ہے، زرداری صاحب کا جو ہے وہ علیحدہ گروپ ہے، آصفہ بھٹو بھی اب تھوڑی ساری جو ہے وہ سامنے نظر آنا شروع ہوئی ہیں، اور فریال تالپور کا تو ظاہر ہے بہت بڑا گروپ ہے۔ پھر اگر آپ سندھ کی پالیٹکس دیکھیں تو ناصر شاہ صاحب، شرجیل میمن، مراد علی شاہ، یہ اپنے اپنے گروپس، دوستیاں، تعلق ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہی ہے نا کہ حتمی فیصلے کو ڈیفائی کرنے کی پوزیشن میں ہے، آنسر از نو۔ تو لہٰذا یہ گروپنگ جو ہے یہ ایسے سوچ ہی ہے کہ ہونی چاہیے۔ فاضل چوہدری صاحب یہ فرمائیے گا کہ بشرا بی بی کی توشہ خانہ 2 کیس میں جو ضمانت ہے اس کو اب دوبارہ عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ ضمانت منسوخ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ہے تو بڑا مشکل ہے، ضمانت نہیں منسوخ ہو سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ جو معاملہ ہے کیس کا، ایک تو یہ قانونی طور پہ مقدمہ بہت کمزور ہے، دوسرا یہ ہے کہ کینسلیشن آف بیل جو ہے
اس کی صرف ایک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ کیا انہوں نے ضمانت کی جو شرط ہے اس کی کوئی خلاف ورزی کی ہے، یعنی وہ مفرور ہو گئی ہیں یا انہوں نے ان کا جو ضمانتی ہے وہ ضمانت دینے سے مکر گیا ہے یا کچھ ہو گیا. اس کے علاوہ ضمانت سپریم کورٹ سے تو کبھی بھی منسوخ نہیں ہے. تو آئی تھنک ایسی ایک فیوٹائل ایفرٹ ہے، اس کی کوئی خطرے والی بات. اچھا، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے درخواست جمع کروا دی ہے اس کی منسوخی کے لیے، اس کو کالعدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میرٹ پہ یہ آئینی ترمیم کالعدم ہو سکتی ہے؟ بڑا مشکل ہے میری نظر میں. پہلے تو یہ روایت ڈالنا کہ آئینی ترمیم سپریم کورٹ ختم کر دے، یہ ایک اچھی روایت نہیں ہوگی، کیونکہ بہرحال میری نظر میں الٹیمیٹلی آپ نے پارلیمنٹ کو جو ہے اس کا ایک سپریمیسی جو ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے اور کے پی کی جو سینٹ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. تو اگر پارلیمنٹ مکمل نہیں ہے تو پھر ایک مسئلہ آئے گا. دوسرا ظاہر ہے کہ جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو اغوا کیا، زبردستی ووٹ دلوائے گئے، وہ ایک معاملہ ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ سپریم کورٹ تحقیقات کر سکتی ہے. اور ظاہر ہے ایک اس کی مورل ہے چیزیں، یہ جو ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ فارم 47 کی ہے، اس کو یہ حق نہیں ہے. لیکن قانونی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں اسٹرکٹلی، تو میرا نہیں خیال کہ اس کو بنیادی ڈھانچہ جو ہے اس کے اوپر بڑی بحث ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے بنیادی ڈھانچے کی فلاسفی جو ہے وہ ڈیولپ کی تھی. پرسنلی میں بہرحال اس کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ آپ ججز کو بھی اتنی پاور نہ دے دیں کہ وہ اوپر نیچے چیزیں کر دیں. بٹ الٹیمیٹلی آئی تھنک آزادی سپریم کورٹ کی تو بالکل اس وقت ایک مذاق بن گئی ہے. اور جوڈیشری کو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے آرٹیکل یہ جو 26 امینڈمنٹ ہے اس کی انٹرپریٹیشن ہی سپریم کورٹ اس طرح سے کرے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکومت اس کے لینا چاہتی ہے جو فائدے وہ حکومت لے نہیں سکے گی. تو اس کو بغیر اس امینڈمنٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیے اس کو پریکٹیکلی سپریم کورٹ اسٹرائک ڈاؤن کر دے گی، جو میرا انداز ہے. یعنی جس طرح سے مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا تھا کہ ہم نے کالے ناک کے دانت جو ہیں زہر والے وہ نکال دیے، باقی جو تھوڑا بہت زہر رہ گیا آپ کے خیال میں وہ اس کو سپریم کورٹ اس کا نکال دے گی. وہ سپریم کورٹ نکال دے گی. اس میں جو سب سے زیادہ پرابلمٹک چیز ہے وہ یہی ہے نا کہ جو بینچز بنانے کا اختیار ہے وہ لے لیا ہے اس میں حکومت نے، کیونکہ جو جوڈیشل کمیشن ہے اس میں حکومت کی اکثریت ہے. تو اب یہ جو بینچز بنانے کا جو اختیار ہے اس حد تک اگر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آرٹیکل 175 اور یہ قانون آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ دو آئین کی جو دو پروویژنز ہیں اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیرلل ایک دوسرے کے ڈینائل میں ہے تو پھر اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنی ہے. کیونکہ آرٹیکل 2A سپریم کورٹ کی آزادی کا معاملہ دیتا ہے، آرٹیکل 175 جو ہے وہ پروسیجر کا معاملہ دیتا ہے. تو اسلامک لا جو ہے اس کو آپ کو معلوم ہے الجہاد سے لے کے اب تک کہ اسلام کے اندر جو پوزیشن ہے جوڈیشری کی اس کو سپریم کورٹ ہمیشہ استعمال کرتی ہے اور وہ اپنے اختیارات کو کبھی بھی ایگزیکٹو کے ماتحت اس طرح سے نہیں ہونے دیتے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آرٹیکل 2A کی انٹرپریٹیشن میں وہ یہ کہیں گے کہ آئین کے دو آرٹیکل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے اگر متصادم ہے تو پھر ہم اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے، اس کے اوپر وہ آگے جائیں. چوہدری صاحب یہاں پہ دو چیزیں ذرا جلدی بتا دیں. ایک تو یہ کہ یہ جو جوڈیشل کونسل ہے اس کا اجلاس بلا لیا گیا 5 نومبر کو اور آئینی بینچ تشکیل دے دیے جائیں گے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس سے کوئی بہتری آئے گی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 27ویں جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس میں کالے ناک کی واپسی ہو جائے گی. میرا نہیں خیال 27ویں آئینی ترمیم حکومت لا بھی رہی ہے یا یہ لا بھی سکتی ہے، کیونکہ پہلی 26ویں آئینی ترمیم جیسی نسبتاً کم اس کے ان کو اتنا ایفرٹ کرنی پڑی ہے، تو 27ویں ترمیم کے لیے تو بالکل ہی انہیں بہت آگے جانا پڑے گا، جو اس وقت میرا نہیں خیال حکومت
اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ آگے جا سکے. اور ابھی تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیونکہ دیکھیں نا 3-4 چیزیں جو چیف جسٹس صاحب نے یا افریدی نے کی ہیں آ کے، جن میں سب سے سگنیفیکنٹ ان کی میٹنگ ہے ان 6 ججز کے ساتھ ہائی کورٹ کے، جن کو دھمکیاں دی گئیں اور جن کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا سخت ہے. تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم کو انٹرپریٹ کرنا ہے سپریم کورٹ نے، وہ کیسے کرتی ہے، اور اس کی نظر اس کے نتیجے میں کیسے جو چیزیں ہیں وہ آگے جو ہیں وہ جائیں گی اور آگے بنے گی. تو 27ویں آئینی ترمیم کا جہاں تک معاملہ ہے، مجھے لگتا نہیں کہ حکومت لائے گی بھی یا لا سکتی. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ناظرین، آپ نے چودھری صاحب کی گفتگو سنی. وہ کہتے ہیں کہ انہیں نہیں لگتا ایسا کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لا سکے. ناظرین، اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو امریکی الیکشن کے حوالے سے بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہد احمد خان صاحب. ان سے جانیں گے کہ امریکی انتخابات کے حوالے سے وہاں اس وقت کیا پوزیشن ہے. سٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، امریکی صدارتی الیکشن کو لے کے ہر بندہ اس وقت اس ششوپنج کا شکار ہے کہ وہاں پہ کون جیتے گا. کیا ٹرمپ دوبارہ صدر منتخب ہو پائیں گے یا پھر ان کو اس دفعہ بھی شکست ہوگی. اور خاص طور پہ مسلم ووٹر اور پاکستانی ووٹر جو ہے اس کا جھکاؤ کس طرف ہے. ان سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شاہد احمد خان صاحب، جو کہ امریکی صدر کے ایڈوائزر برائے آرٹس بھی ہیں. خان صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. جلدی سے یہ بتا دیں کہ امریکی صدارتی الیکشن کے حوالے سے جو مسلم ووٹر ہے وہ کسی ششوپنج کا شکار ہے یا اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے کہ کس طرف جانا ہے، کس کو ووٹ دینا ہے؟ بہت شکریہ عمران یعقوب صاحب. یہ الیکشن ایک بہت انیویژول الیکشن ہے. اس میں اس سے چوائس الیکشن، دونوں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کا ایک 180 ڈگری اپارٹ ہے ان کے مشن فار آفٹر بیکمنگ دا پریزیڈنٹ. ایک کا خیال ہے کہ اکانومی کی صورتحال کیسی ہونی چاہیے، فاؤنڈیشنز کیسے ہونے چاہیے. تو دونوں بالکل مختلف ہیں. جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے وہ دے ول بی مچ بیٹر آف اف کاملا ہیرس از ان دی ڈرائیونگ سیٹ، کیونکہ ٹرمپ صاحب کا جو اس وقت سٹینس ہے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو از ڈوئنگ اے گڈ جاب اور ہی ول لیٹ ہم فنش دا ورک. تو آپ اندازہ کر لیں کہ اس صورتحال میں تو کیا ہوگا. اور جس وقت یہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے پریزیڈنٹ تھے تو جو اسرائیلی کیپٹل جو موو ہوا تھا یروشلم، وہ ان کے دور میں ہی ہوا تھا اور ان کی فیسیلیٹیشن سے ہوا تھا. تو مسلمانوں کو تو ایک کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ دے ہیو اے مچ بیٹر چانس ہیونگ کاملا ہیرس ایز پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس. آئی نو دیر آر ایشوز، اور وہ بالکل لیجٹ ایشوز ہیں جو اس وقت جینوسائڈ ہو رہی ہے پیلسٹائن میں، اور اس وقت ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے اور امریکن سپورٹ ان ٹرمز آف آرمز اینڈ ایمونیشن بھی اسرائیل کو پرووائڈ کی جا رہی ہے. وہ بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے. جو بالکل اس طرح اس کے خلاف جتنے مسلمان ہیں امریکن سٹیزن بھی اتنے ہی خلاف ہیں. تو وہ بہتری کی صورتحال اس میں آئے گی جب یہ اسٹیبلٹی ہوگی، جب کاملا ہیرس ول بی دی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس اور وہ اس سچویشن کو، وار کو بند کروائیں گے. ہاں صاحب، بہت سارے مسلم ووٹرز نے تو اپنے گھروں کے باہر لکھ دیا کہ فل سیز فائر ان غازہ ناؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلوگن بلند کرنے کا کوئی فائدہ بھی ہوگا؟ کیونکہ مشاہد حسین صاحب کا تو کہنا ہے کہ امریکہ میں سیاست کے لیے اسرائیل کی خوشنودی بڑی ضروری ہے. وہ ایکچولی امریکہ میں اسرائیل کی خوشنودی اس طرح سے آپ اس کو مت دیکھیں، لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل ہے دیکھنے کا. وہ یہ ہے کہ امریکن پولیٹیکل سسٹم کو جو سپورٹ کرتی ہیں آرگنائزیشنز اور انڈیویجولز، وہ جوئش کمیونٹی کے لوگ بائی اینڈ لارج زیادہ ہیں. اس لیے پولیٹیکل جو یہاں کا پروسیس ہے اٹ کاسٹ لاٹ آف منی. جیسے یہ جو الیکشن ہے پریزیڈنشل الیکشن، اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے $15 بلین.
تو وہ سٹیزن سے آتا ہے، ہمارے جیسے لوگ اور جو آرگنائزیشنز ہیں کسی کاز کو سپورٹ کرتی ہیں. تو جو جوئش امریکنز ہیں وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں پولیٹیکل کینڈیڈیٹس کو، بیکاز دے انڈرسٹینڈ ویئر دا پاور لائز. تو وہ جب اس چیزوں کو اس طرح کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں تو دے ہیو اے فورم where they can present their point of view, their perspective. And there are lobbying companies, there are PR companies they hired for their own reasons. تو اس کی وجہ سے ان کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے. تو جو اور ان کا ٹلٹ جو ہے وہ جوئش اسٹیٹ کی طرف بھی ہے. تو اس لیے اور لحاظ سے تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کیونکہ ان کا انفلوئنس زیادہ ہے وہ پالیسی پہ زیادہ انفلوئنس کرتے ہیں. شاہد خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اگلا جو بھی صدر منتخب ہوگا امریکہ کا وہ اسرائیل کے بارے میں کوئی واضح پالیسی بنا سکے گا، اور کیا فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے جو اس پر ڈیموکریٹک پوزیشن ہے اور جو کاملا کی پوزیشن ہوگی جو نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوا اور بہت سارے اور اخباروں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کاملا ول ورک آن 2 اسٹیٹ تھیوری اور پیلسٹائن کے لیے وہ ریاست بنانا چاہیں گی اور وہ اس جنگ کو فوراً بند کرانا چاہیں گی. تو یہ تو بالکل ایک اس طرح کی دس از آن دی ایجنڈا. باقی جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، لائک ائی سیڈ بیفور، کہ آپ کی جہاں پر ایکسیس ہو، جہاں پر آپ کی لیوریج ہو، تو وہاں پر ہی آپ اپنا انفلوئنس ایگزرٹ کر سکتے ہیں. تو کاملا کی ایڈمنسٹریشن میں مسلم ووٹرز ہیو اے بیٹر لیوریج. خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پاکستان میں پی ٹی آئی کے بہت سارے دوست یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس الیکشن میں ٹرمپ جیت جائیں گے تو فوری عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. کیا واقعی ایسا سمجھتے ہیں؟ اس طرح کی کوئی چیز ممکن ہے؟ It is very funny that they feel this way. But اس سے جو ٹرمپ کی پالیسیز یا کاملا کی آنے والی پریزیڈنٹ کی پالیسیز، اس پہ عمران خان یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر جو پاکستان میں ہے اس پہ کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی بات کرتے ہیں اس میں جو اگر کوئی 1-2 لیڈرز آپ کو نظر آئیں ان سے ضرور پوچھیے گا کہ یہ بات آپ عمران خان صاحب سے بھی ضرور پوچھیے گا جا کر کہ اگر ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ بن جائیں کیا وہ سپورٹ کریں گے آپ کو. تو ایسی صورتحال بالکل بھی نہیں ہے. نہ یہ عمران خان کا تو ایک نام آ گیا تو وہ از اے ویری پاپولر لیڈر ان پاکستان. تو لیکن اور بھی پاپولر لیڈر جو پاکستان میں پولیٹیکل لیڈر، امریکہ کبھی بھی کسی کی سائڈ نہیں لے گا. اس طرح سے نہیں ہوتی فارن پالیسی جس طرح سے لوگ پرسیو کر رہے ہیں پاکستان میں. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی یہ کس وجہ سے کر رہے ہیں، واٹ از دا ریزن اور کیا ان کے ڈیٹا پوائنٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے. اچھا خان صاحب جلدی سے صرف یہ بتا دیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیملا ہیرس کی کامیابی کے بعد امریکہ اور پاکستان کے تعلقات دوبارہ پچھلی سطح پہ آ جائیں گے، بہتر ہو جائیں گے؟ دیکھیے امریکہ کے لیے پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے اور اٹس گوئنگ ٹو بی مور امپورٹنٹ ناؤ بیکاز ڈاؤن دا روڈ جو پاکستان میں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ چیزوں کی، جو لیتھیم کی بات ہو رہی ہے، کاپر کی بات ہو رہی ہے، ریئر ارتھ ایلیمنٹس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ پاکستان میں اویلیبل ہیں. وہ جو ٹرائی اینگل ہے پاکستان، ایران اور افغانستان کی جو پاکستانی سائڈ پہ وہ اویلیبل ہیں. تو امریکہ کے لیے کرٹیکل منرلز، امریکہ کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے دیٹس دا فیوچر آف دا ورلڈ. It's not the oil and not the gas, it is the critical minerals which are rare earths and copper and lithium and تو اس میں پاکستان. بہت شکریہ شاہد احمد خان صاحب، ہمیں وقت دیا. ناظرین اب وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک کی معیشت کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین پاکستان میں ٹیکس کے اہداف پورے کرنا ہمیشہ سے ایک ایشو رہا ہے، بڑا ایشو رہا ہے. اس دفعہ بھی ابھی تک اہداف پورے نہیں ہو سکے اور آئی ایم ایف کا دباؤ ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال سے حکومت کیسے نکلے گی. اس حوالے سے ہمارے ذہن میں جو سوالات ہیں یا ہمارے ویورز کے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ سب
اور ان کے جوابات جاننے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے شاہد حسن صدیقی صاحب کو۔ تھینک یو ویری مچ صدیقی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ٹیکس اہداف جو ہیں وہ ایک بار پھر پورے نہیں ہوئے اور آئی ایم ایف نے منی بجٹ لانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ آپ کے خیال میں حکومت منی بجٹ لانے میں مجبور ہوگی یا معاملات کو حل کر لیا جائے گا؟ بڑا ہی اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی کوشش تو یہ ہے کہ پہلے تو آپ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں کر دیں، چاہے اس سے معیشت کی شرح نمو سست ہو، چاہے غربت بڑھے یا مہنگائی بڑھے، اس میں پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے آپ دیکھیں کہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہم تعلیم کا بجٹ کم کر رہے ہیں، اور آئین میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہے کہ آپ نے 26 ملین بچے اسکول نہیں جا رہے، جو دنیا کی سب سے بڑی تعداد ہے، اور 25 الف آئین کہتا ہے کہ 16 سال تک کے ہر بچے کو آپ نے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے۔ وہ تو آپ 2080 تک بھی نہیں دیں گے، وہ سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھتا۔ اب 25 ایک ہی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو پہلے تو آپ یہ کریں گے تعلیم کا بجٹ کم کیا، پھر آپ صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں کہ لوگوں کو جو پہلے ہی سہولیات مہیا نہیں ہیں، پھر آپ ترقیاتی اخراجات میں کٹوتی کرتے ہیں، پھر آپ سے پی آئی اے کی نجکاری مذاقہ خیز طریقے سے وہ ناکام ہو گئی جو عقل سے بالا تر ہے، اس سے بھی بجٹ خسارہ بڑھے گا۔ تو سوال تو ایک بنیادی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور منی بجٹ کے علاوہ وہ تو کچھ نہ کچھ منی بجٹ تو نہیں ہوگا، بڑا منی بجٹ ہوگا، بگ منی بجٹ اگر لیکن سوال ایک اور ہے جو آپ جو ہے آپ کے پاس طاقت ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، جب کہ ہمارے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم الحمدللہ، انہوں نے یہ کہا کہ ایف بی آر جو پاکستان میں ٹیکسوں کی پوٹینشیلٹی ہے اس سے 15,000 ارب روپیہ ایک سال میں کم وصول کرتا ہے۔ یہ انہوں نے کہا ہے، واضح طور پر کہا ہے، اور بالکل صحیح کہا ہے۔ یہ تھوڑی کم کر کے بتائی ہے، اس لیے کہ خالی ایف بی آر نہیں ہے، صوبے دوسرے تیسرے، تو ہم نے جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ 22,000 ارب روپیہ سال ہم ٹیکسوں میں کم وصول کر رہے ہیں، جو کیپیسٹی ہے، جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر آپ یہ پوری نہیں کرنا چاہتے تو پاکستان کی معیشت تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ آپ آئی ایم ایف سے قرضہ لے کے منی بجٹ لا کے، ہر حکومت نے منی بجٹ لائے ہیں۔ تو صدیقی صاحب، یہ 22,000 ارب جو ہم کم اکٹھے کرتے ہیں، یہ کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اس کا حل کیا، یہ بتائیں نا۔ محترم، حل بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ جو تینوں ہماری بڑی پارٹیاں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، اور وہ ذرا اپنے منشور کو دیکھیں، سب نے یہ کہا ہے کہ وفاق اور صوبے ایک مقررہ آمدنی ہے سے زائد جو آمدنی ہے اس پر مؤثر طور سے ٹیکس لگائیں گے اور وصول کریں گے۔ سب سے جو پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے وہ منشور وہ مسلم لیگ نون کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب ہم یہ کرنے جائیں گے کہ ہر مثال کے 10 لاکھ روپے سے زیادہ ہر قسم کی آمدنی پہ آپ ٹیکس لگائیں، وفاق اور صوبے، تو آج جو ہم وصول کر رہے ہیں اس سال، اس سے میرے حساب سے 22,000 ارب روپیہ سال زیادہ وصول کر لیں گے، حالانکہ کچھ ٹیکس کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے۔ تو جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، ٹیکس چوری کر رہے ہیں، حکومت کے علم میں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ جب ہم یہ کوشش کریں گے تو طاقتور طبقے اس کی مخالفت کریں گے۔ اگلا جملہ ہے، ہم ان سے نمٹ کے دکھائیں گے، اور نمٹنے کے بعد انہوں نے ان کو چپٹا لیا۔ تو میرا کہنا تو یہ کہ آپ جتنا بھی ڈسکشن کر لیں، اگر آپ کا 15,000 ارب روپیہ صرف ایف بی آر کا جو شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں اور 22,000 میں صوبوں کا دوسرا ملا کے ہے، وہ اس کا بڑا حصہ نہیں کرتے، تو آپ ٹیکس عوام کو کچھ لیں گے، پیٹرولیم لیوی لائیں گے، بھتہ جسے میں کہتا ہوں گا کہ بجلی کے نرخ بڑھائیں گے، گیس کے نرخ بڑھائیں گے، تعلیم کا بجٹ کم کریں گے، غربت بڑھائیں گے، بے روزگاری بڑھائیں گے، مہنگائی بڑھائیں گے، قرضوں کا بوجھ بڑھائیں گے، آئی ایم ایف کا اگلے پروگرام میں جائیں گے۔ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو کہتے ہیں آخری پروگرام ہی نہیں ہوگا، تو یہ معیشت کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ آپ 24ویں پروگرام میں اب جا رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ 23ویں پروگرام سے کیا مختلف ہوا ہے، آج جو انہوں نے کیا مختلف کیا ہے، جو میرے پاس فیگرز ہیں، وہ 4 مہینے میں 190 ارب روپے کی شارٹ فال ہے ایف بی آر میں 4 منتھس میں، جس میں سے اکتوبر کے مہینے میں 101 ارب ہے۔ پھر پی آئی اے کا بھی جو ہے وہ فال ہو گیا۔ تو اگر 400 ارب روپے کی شارٹ فال اگر اس طریقے سے سال میں ہوتی ہے تو اس کے لیے تو آئی ایم ایف کے پاس تو اگلے سال آ رہا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو مطالبہ کریں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، کوئی شارٹ فال ہوتا ہے یا اداروں کی کارکردگی خراب ہوتی ہے، تو عوام کو دکھانے کے لیے ایف بی آر میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ کر دی جاتی ہے۔ ایون ایف بی آر کے چیئرمین بھی بدل دیے جاتے ہیں، مختلف حکومتوں میں 4 5 بھی بدل کے دیکھے گئے، لیکن الٹیمیٹلی اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو یہ اکھاڑ پچھاڑ کیا صرف
عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ہوتی ہے یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ نے تو بالکل صحیح بات کر دی. میں عرض آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ کیا جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم ٹیکس نہیں لگائیں گے، جب حکومت یہ کہتی ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی لے آئیں، یعنی میں ایف بی آر تو کرپٹ ادارہ ہے، نااہل ادارہ ہے، لیکن ایک ایف بی آر کا چیئرمین کیا یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ تو بہت ہی نااہل ہے ان کا پورا، اس کو تو میرے خیال سے جب تک بند کر کے نیا اسٹاف نہیں آئے گا. لیکن حکومت نہیں چاہتی ہے، حکومت بھی چاہتی ہے کہ یہ اسی طرح سے ناکامی چلے تاکہ قرضے ملتے رہیں، امریکہ کی آشیرواد رہے. آئی ایم ایف کی شرائط کی آڑ میں عوام کو کچلا جاتا ہے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، آئی ایم ایف کی شرائط ہے، اور طاقتور طبقوں کو مراد دیتے چلے جائیں. یہ ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے وہی. تو یہ سب ایک ہی اس میں ہے، ملی بھگت ہے، یہ کہتے ہیں اشرافیہ کا گٹھ جوڑ ہے. یعنی جس طرح سے غریب لوگ انتشار میں آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ہماری اشرافیہ جو کہ سیاستدان بھی ہیں، بزنس مین بھی ہیں، پولیٹیشینز بھی ہیں، ایکسپورٹرز بھی ہیں، پراپرٹی مافیا بھی ہے، شوگر مافیا بھی ہے، ان سب میں ایک گٹھ جوڑ ہے. اب وہ گٹھ جوڑ ہے تو پھر سب وہی کر رہے ہیں. سب کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ بھائی، اور آپ نے جیسے کہا منی بجٹ آئے یا نہیں آئے، میں تو ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو نیٹ فیڈرل ریونیوز ہیں، یعنی این ایف سی ریوارڈ دینے کے بعد، اگر اس سے آپ کا سود ہی نہیں ادا ہو رہا، آپ کو نظر آ رہا ہے پچھلے سال اس سے سود ہی نہیں ادا ہو رہا تھا، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے کہ جو آپ اکٹھا کر رہے ہیں این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو دے دیا، تو آپ کو بچا کیا؟ آپ تو اس سے سود ادا نہیں کر سکتے، تو ملک کیسے چلے گا؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے. پھر تعلیم کا پیسہ کہاں سے آئے گا، صحت کا کہاں سے آئے گا، ترقیاتی اخراجات کے لیے کہاں سے آئے گا، تنخواہ کو بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں صرف یہ فرما دیجئے گا کہ ہر حکومت جو ہے وہ اپنے ڈالر کے ذخائر، زر مبادلہ کے ذخائر پورے دکھانے کے لیے باہر مارکیٹ سے ڈالر خریدتے ہیں اور وہ ذخائر پورے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے عوام بیچارے بھگتتے ہیں اور ڈالر کی قیمت جو ہے وہ کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ جاتی ہے. اس کا حل بھی کوئی بتا دینا، یہ کیسے معاملہ حل ہوگا؟ بھائی صاحب، میں آپ سے ایک سوال پہلے پوچھ لوں. اگر آپ کی امپورٹس جو ہیں، درآمدات، وہ ایکسپورٹ سے تقریباً 1.5 گنا سے زیادہ ہیں، وہ 30 ارب ہے تو وہ 50 ارب ہے، تو یہ پیسہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ قرضوں کو بھی ادا کرنا ہے. تو جب تک بنیادی چیز یہ ہے، یہ جو معاشی پالیسی ہے، اس سے تو چلے گا نہیں. ہمیں اپنی برآمدات بڑھانی ہے اور ہمیں اپنی امپورٹس کو کم کرنا ہے. میں آپ دیکھیے کہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، 26 ارب ڈالر کی امپورٹس کم ہوئی 2 برسوں میں. ارے بھائی، یہ آپ نہ 26 ارب نہ کرتے، پہلے جو کچھ تھا اتنا نہیں کرتے تو معیشت کا یہ حل نہیں ہوتا. معیشت کو پہلے تباہ کر دیا، پھر عیاشی کی، پھر غیر ضروری امپورٹس کی جو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے زمانے میں ہوئی تھی. اب کھیل یہ ہو رہا ہے کہ جب آپ کا امپورٹس زیادہ ہیں، ایکسپورٹ بڑھ نہیں رہی، تو میں آپ کو ایک اہم بات بتا دوں جس سے کہ ہمیں جو ہے راتوں کی نیند حرام ہونی چاہیے. بھارت جو ہے وہ 100 ڈالر کی اگر اس کی جو ہے وہ جی ڈی پی ہے تو 21 ڈالر ایکسپورٹ کرتا ہے. 21، ہم 8 کرتے ہیں، یعنی وہ ہم سے 2.5 گنا زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے. لیکن ایک چیز میں ہم نے بھارت کو مارٹ دے دی، وہ کیا ہے کہ ہماری جو ریمیٹنسز ہیں وہ ان سے 3 گنا زیادہ ہیں جی ڈی پی کے تناسب سے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی کہ جب تک ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھائیں گے اس وقت تک ہم اپنے مالی معاملات کو بہتر نہیں کر سکتے. آج کے لیے اتنا ہی، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.